बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिस रात को मैं अपनी ज़िंदगी की एक खूबसूरत और खुशहाल रात समझ रही थी, मुझे क्या खबर थी कि वो रात ही मेरी ज़िंदगी में क़यामत से कम न होगी और फिर इसके बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और एक सुनसान रास्ता जो जंगल की ओर जा रहा था। मैं इस वक्त सदमे के ज़ेर असर सुनसान रास्ते की ओर चल पड़ी थी। मेरे कदम मुझे उस जंगल की ओर ले जा रहे थे और फिर वहीं से मेरी ज़िंदगी का एक खौफनाक सफ़र शुरू हुआ। मुझे चलते चलते अचानक से पीछे की जानिब से किसी की आवाज़ महसूस हुई। रहीम, रहीम, वो कैसे हो सकता है? मैंने सोचते ही पलट कर देखा तो मेरी रूह कांप उठी थी। रहीम मेरे सामने ही खड़ा था, जिसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि पछतावे के आंसू हैं। क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था जो वो इस तरह मुझे पुकारता हुआ यहाँ मेरे पीछे चला आया था? मगर कैसा एहसास था ये और कैसा पछतावा? अब कोई फ़ायदा न था यूँ इस तरह मुझे रहीम कहकर रोकने, क्योंकि वो तो मुझे तलाक के अल्फाज सुनाकर मेरा दिल चीर चुका था। मैं वापस पलटकर सीधा जाने ही वाली थी कि अचानक रहीम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया था और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने सारी बातें अम्मी और बहनों की सुन ली हैं। जब नशा उतरा तो मुझे अपने किए पर बेहद अफसोस हुआ है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मगर ये सब कहने या माफ़ी मांगने का फ़ायदा अब क्या हासिल होगा? अब तो बहुत देर हो गई थी और तुम अब सिर्फ मेरे लिए गैर मर्द हो। मुझे तुम तलाक दे चुके हो। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि रहीम बेख्तियार रोने लगा और वहीं ज़मीन पर गिरकर अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। मैं और रहीम उस सुनसान जंगल में बिल्कुल अकेले थे। न जाने अचानक वहाँ किसी को हमने खड़ा पाया जो रोते हुए रहीम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है दोस्त, क्यों परेशान हो? और इस तरह अल्लाह से माफ़ी की तलबगार भी। और ये औरत, उस शख्स ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो शख्स लंबे से कद-ओ-कामत और अच्छे डील डॉल का दिखाई दे रहा था, मगर उसकी आंखें जो हैरान होकर मुझे सवालिया नज़रों से घूर रही थी। और फिर रहीम रोते हुए उस शख्स को अपनी सारी तफसील बताई और कहा, गलती से मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, मगर मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता। वो शख्स मुस्कुराने लगा और कहा कि एक रास्ता है, अगर तुम दोनों चाहो तो तुम लोग फिर से निकाह कर सकते हो, अपनी गलती को सुधार सकते हो। जिस पर मैं उसे हैरानी से घूरने लगी थी, जो यूं ही उसने हलाला करने को कहा। जिस पर रहीम ने उसे खड़े शख्स से सवाल किया, मगर ऐसा भला और नेक शख्स कौन होगा जो मेरी तलाक याफ्ता बीवी से हलाले की नीयत से निकाह करके अगले रोज़ उसे तलाक दे देगा? मैं रहीम को गुस्से से घूरने लगी थी कि भला वो किसकी इजाज़त से हलाला करने का हुक्म मुझे दे सकता है, और वो भी मेरी मर्ज़ी जाने बगैर ही। मैंने जो ही इनकार किया, रहीम ने छुरी निकालकर मेरे सामने मुझे खुद को मारने के लिए धमकी देने लगा। वो बेहद सदमे से कांप रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था वो वाकई अपनी इस गलती सरजद होने पर मुझे ना पाकर खुद की जान ले लेगा, और मैं उसे सच कहूँ तो वाकई खोना नहीं चाहती थी। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और मुझे भी अपनी गलतियों की सज़ा तलाक की सूरत में मिल चुकी थी। बात बात पर रहीम से झगड़ा करना, उसे बुरा भला कहना और औलाद न होने पर उसे कसूरवार ठहराना, दरहकीकत कसूर हम दोनों का ही था, जिसकी सज़ा हम दोनों को ही एक रात में ही मिल गई थी, या शायद मिलने जा रही थी। और फिर उस आदमी ने रहीम और मुझे खुद पर पूरा भरोसा दिलाया और कहा कि आप लोग यकीन करें, मैं भी इस तरह अपनी बीवी को खो चुका हूँ। मुझे भी अपनी गलती का एहसास बीवी को तलाक देने के बाद हुआ, मगर अफसोस कि आज मेरी बीवी जिंदा न रही और मैं पछतावे के गम में अपने दिल में आज तक लिए बैठा हूँ। आज इस बहाने मुझे भी मौका मिल सकेगा कि मैं दो मोहब्बत करने वाले शौहर और बीवी को फिर से मिला सकूं। आप लोग तो खुश नसीब हैं जो आप लोगों की मुलाकात ठीक वक्त पर मुझसे हो गई, और अफसोस मुझे उस वक्त कोई ऐसा शख्स न मिला कि मैं अपनी बीवी का किसी नेक शख्स से हलाला करवा लेता, और मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। उस शख्स की बातें सुनकर मैं और रहीम सोच में पड़ गए थे और दोनों ही एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से घबराते हुए देखने लगे। और फिर आखिर में और रहीम उस शख्स की तसल्लियाँ देने की वजह से मान गए थे, और उस शख्स ने कुछ देर में ही वापस आने का कहा और बोला, मैं सारे इंतजामात खुद कर लूँगा, आप लोग घबराएं नहीं, और मेरा घर यहीं पास में है जहाँ मैं आज रात आपकी अमानत को रखूँगा और सवेरे ही उसे तलाक देकर फारिग कर दूँगा। आप आकर इन्हें यहाँ से ले जाना। मैं ये सब सुनकर बहुत ही घबराई हुई थी, मगर रहीम की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और गलती का एहसास देखकर मैं राज़ी हो गई थी।
رحیم اور میں اس کے گھر چلے آئے تھے۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے ہم دونوں کے۔ شاید وہ شخص وہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ گھر بہت ہی عجیب و غریب سا، کچا سا، ٹوٹا پھوٹا سا بنا ہوا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ شخص ایک مولوی اور چند لوگوں کو لے آیا جو ہمارے گواہ بنتے۔ اس نے تمام انتظامات رحیم کی اجازت سے خود ہی کر لیے تھے، اور پھر ڈرتے سہمتے رحیم کی آنکھوں کے سامنے میرا نکاح اس انجان حیات نامی شخص سے ہو گیا، اور نکاح کے فوراً بعد مجھے ایک عجیب سی دھیمی دھیمی سی خوشبو محسوس ہونے لگی، اور پھر پتہ ہی نہ چلا کب میں بے ہوش ہوئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری روح لرز اٹھی جب میں نے خود کو، سالوں بیت گئے تھے، میں اس خوفناک ماضی کو، اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب بھول چکی تھی، اور اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ میں نے پھر سے نئی زندگی شروع کر دی تھی، مگر ایک خوف اور ڈر جو سالوں سے میرے سینے میں دفن تھا وہ میرے سامنے پھر سے آنے لگا، جب میری آنکھوں میں وہ تمام مناظر، وہ سارے حالات پھر سے تازہ ہو گئے، اور میں روتے ہوئے نم آنکھوں سے اپنی جوان بیٹی نبیلہ کے منہ ہاتھ پھیرتی ہوئی اسے پیار سے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا، میں کسی قیمت پر بھی تمہارا حلالہ اور پھر دوبارہ نکاح، وہ بھی اس شخص سے ہرگز نہیں کرنا چاہوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ جن حالات سے میرا سامنا ہوا اسی سے تمہیں بھی دو چار ہونا پڑ جائے، کہیں زندگی تمہارے ساتھ بھی وہ خوفناک کھیل نہ کھیل جائے جو میری زندگی نے میرے ساتھ کھیلا تھا۔ مگر امی، میں اور دانیال تو پورے اسلامی طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے حلالہ اور پھر دوبارہ ایک ہونا چاہتے ہیں، مگر آپ کی رضامندی میرے لیے ابھی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اس وقت شادی کے لیے رضامندی تھی۔ نبیلہ امیدوں بھری نظروں سے مجھے پیار سے سمجھا رہی تھی، مگر ایک خوف جو سالوں سے میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ سب میں نبیلہ سے کیسے کہتی۔ بس میں کچھ نہیں سننا چاہتی، طلاق ہو گئی تو ہو گئی، اب دوبارہ اسی شخص سے نکاح یہ آسان نہیں۔ میں غصے سے نبیلہ کو کہہ رہی تھی، مگر کیوں امی؟ کیا آپ نہیں جانتی کن حالات میں میری اور دانیال کی طلاق نہ چاہتے ہوئے ہوئی؟ پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور آپ بھی سن لیں، میں دانیال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، نہیں تو زہر کھا کر اپنی جان دینا پسند کروں گی۔ مگر بیٹا میری بات تو سنو۔ میں نبیلہ نبیلہ بیٹا کرتی رہی، مگر نبیلہ اٹھ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ کوئی پہلی بار نہ تھا جب نبیلہ نے مجھے حلالے کے لیے رضامند ہونے کو کہا۔ جب سے اس کی اور دانیال کی طلاق ہوئی اور عدت کا عرصہ گزرتے ہی وہ مسلسل مجھے اس بات پر راضی کرنا چاہ رہی تھی کہ میں اسے حلالہ کرنے کی اجازت دے دوں، اور ہمیشہ میں اپنی زندگی کے اسی خوفناک سفر کا ذکر نبیلہ سے کرنے ہی والی ہوتی تھی کہ میری انکار سن کر وہ یوں ہی غصے سے اٹھ کر واپس میری کوئی بات سنے بغیر ہی چلی جاتی تھی، اور میرے دل میں وہ خوف و ڈر پھر سے تازہ ہو جاتا تھا کہ کہیں سالوں بعد وقت کا پہیہ پھر سے نہ گھوم جائے، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب اگر نبیلہ کے ساتھ۔ میں ساری رات اسی خوف میں مبتلا رہی اور اپنے دل کو بیٹی کی محبت میں اس کے حلالہ کرنے پر رضامند کرتی رہی، مگر دل تو مان جاتا تھا، لیکن میرا خوف اور ڈر پھر سے آڑے آ جاتا تھا، کیونکہ اس وقت میری جان بچانے والا وہ شخص اور اس کی تاکید پھر سے مجھے بار بار یاد آ جاتی تھی۔ آخر کیا کرتی؟ ماں تھی، ایک طرف بیٹی کے لیے دل پریشان تھا تو دوسری طرف میرا وہ بھیانک ماضی اور وہ کچھ حالات۔ میں سویرے نوکری پر جانے سے پہلے ہی اپنی بچی نبیلہ کو منانا چاہتی تھی۔ میں اس کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ میں چونک پڑی۔ اندر کمرے سے آنے والی دھیمی دھیمی سی آوازیں مجھے شدید بے چین کر رہی تھی کہ نبیلہ مسلسل ابھی بھی دانیال سے رابطے میں تھی اور وہی سے بار بار حلالہ اور دوبارہ اس سے نکاح کرنے پر زور دیتا تھا، اور میری سیدھی سادھی بیٹی اس کی باتوں میں آ کر مجھ سے لڑائی جھگڑے پر تو لاتی تھی۔ میں انجان بن کر اس کے کمرے میں دستک دیتی ہوئی اندر گئی تھی اور کہنے لگی، اٹھو بیٹا، میں ناشتہ لے کر آئی ہوں، اور پھر ناراضگی اب ختم بھی کرو۔ اور کھانے سے کیسی ناراضگی؟ چلو ناشتہ کرو اور تیار ہو جاؤ، اور میرے ساتھ چلو، تمہارا دل بھی بہل جائے گا، اور شاید تمہارے لیے کوئی کام بھی مل جائے جس سے تم اس قابل بن سکو کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ مگر امی، میرا دل نہیں ہے۔ رہی بات ناشتے کی، آپ جائیں، میں کر لوں گی، مگر آپ ضرور سوچ کر جواب دیجیے گا، کیا میں اپنے مستقبل کا فیصلہ غلط لے رہی ہوں؟ میں نبیلہ کی بات سن کر ہل گئی تھی کہ وہ تو اپنی بات پر بالکل اٹل ہے، اور چپ چاپ خاموشی سے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تھی اور اپنے دفتر چلی آئی تھی۔ مگر دفتر میں دن بھر میرا بھی دل کام میں نہیں لگ رہا تھا اور مجھے صرف اور صرف نبیلہ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ مگر نبیلہ کا حلالہ، اور سالوں پہلے جو میرا حلالہ اس رات کے پہر ہوا، میں پھر سے خوف میں مبتلا ہو کر آج واپسی پر نبیلہ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ آج میں اسے اس خوفناک کہانی سنا کر ہی دم لوں گی۔ شاید نبیلہ کے دماغ سے یہ حلالے کا بھوت اتر جائے
اور وہ اپنی ماں کی بات دل اور دماغ میں بٹھا لے، اور پھر وہ شخص بھلا کیسے اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے جس نے بنا سوچے سمجھے اسے طلاق دے دی اور اب دوبارہ اس سے نکاح کرنے پر آمادہ ہے؟ اگر اتنی ہی محبت تھی تو طلاق سے پہلے اسے میری بچی کے بارے میں 1000 بار سوچنا تھا۔ شادی ہے کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، جب دل چاہا رشتہ توڑ دیا اور جب دل چاہا رشتہ بنا لیا۔ اور پھر حلال ایک عورت کے لیے اتنا آسان نہیں جتنا آج کل کی نسل سمجھتی ہے۔ میں نے دفتر میں جلدی جلدی اپنا سارا کام نمٹا کر گھر جانے کے لیے تیاری پکڑ لی تھی، اور واپسی پر اپنی نبیلہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی من پسند کچوری سموسے لے کر خوشی خوشی گھر چلی آئی تھی۔ گھر آتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا جب نبیلہ کو میں نے پھر سے دانیال سے فون پر باتیں کرتے سنا، جس کا کہنا تھا کہ اسے وہ شخص مل گیا ہے جس کے ساتھ وہ نبیلہ کا حلالہ کروائے گا اور پھر دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لے لے گا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں سے وہ شاپر زمین پر گر پڑے اور میرے چہرے پر بے حد پسینے آنے لگے۔ میری کپ کپاتی زبان کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ دانیال سے اس شخص کے بارے میں سن کر میری حیات کا چہرہ ذہن میں آ گیا تھا اور میری آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ اتنی دیر میں نبیلہ نے مجھے دیکھا تو چونک کر فون کاٹ دیا اور مجھے امی امی کہتی پکڑ کر ہلانے لگی۔ کیا ہوا ہے امی؟ سب خیر تو ہے نا؟ اور آپ اتنا پریشان، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نبیلہ نے مجھے زبردستی پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا اور جلدی سے میرے لیے پانی لے آئی اور کہنے لگی یہ لیجیے امی پانی پی لیں۔ آپ اتنا گھبرائی ہوئی، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں آپ نے میری اور… میں پانی پی کے ان سرخ غصے بھری آنکھوں سے نبیلہ کو دیکھنے لگی تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھے علم ہو چکا ہے کہ وہ دانیال سے رابطے میں ہے، اور ابھی میں اس کی دانیال کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ میں نے ایک دم ہی چیخ کر کہا، تم اپنی ماں کو مار ڈالنا چاہتی ہو تو ضرور شوق سے حلالہ کرو اور پھر اسی شخص سے نکاح، مگر کیا تم جانتی ہو کہ اس کا انجام کتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے؟ نبیلہ مجھے حیرانی سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے اگر اس شخص سے تمہیں طلاق نہ دی اور حلالے کا کہہ کر تم سے نکاح کر لیا اور تمہیں نہ چھوڑا تب تم کیا کرو گی؟ اور وہ بھی دانیال جیسے شخص کے کہنے پر۔ ایک بار تم اس شخص کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکی ہو اور اب پھر سے اسی پر بھروسہ کرنے چلی ہو۔ مگر امی، میں دانیال کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اسی کے پاس لوٹ کر جانے کا ایک واحد راستہ ہی یہ ہے۔ نبیلہ روتے ہوئے میرے پیروں میں گر گئی تھی اور پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، پلیز امی جان مان جائے اور مجھے اجازت دیتے۔ میں کیسے مان جاتی، میں کیسے ہاں کرتی، کیسے سمجھاتی کہ میں کس بات سے ڈر رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نبیلہ سے کچھ کہتی، وہ غصے سے کہنے لگی، امی آخر آپ نے بھی تو حلالہ کیا تھا نا؟ میں غصے سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور حیرت زدہ تھی کہ بھلا یہ بات اسے کیسے معلوم ہوئی، اور اس بات کا ذکر تو آج تک میں نے کسی سے نہیں کیا سوائے شمائلہ کے۔ مگر شمائلہ نے یہ سب میری بچی نبیلہ کو بتایا، مگر کیوں؟ اوہ، اب سمجھ آ رہا تھا کہ نبیلہ کو اس بات پر کیوں زور دیا جا رہا ہے اور دانیال کے دماغ میں یہ فتور ڈالنے والا شخص کون تھا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی اور معاملات اس سے زیادہ الجھ جاتے، میں سب کچھ نبیلہ کو سچ سچ بتا دینا چاہتی تھی اور اسے ساری سچائی سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ آخر میں کیوں ڈرتی ہوں کہ حلالہ کرنا نبیلہ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے نبیلہ کو مایوسی بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ یہاں بیٹھو میرے پاس اور میری بات کو دھیان سے سنو میری بچی۔ نبیلہ میرے پہلو میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے امی؟ آخر کون سا سچ ہے جو آپ مجھ سے چھپاتی آئی ہیں؟ اور اپنے حلالے کا ذکر بھی آج تک آپ نے مجھ سے نہ کیا، اور یہ بات مجھ سے کیوں اتنے سالوں تک چھپائے رکھی؟ میں نے نبیلہ کو بے حد پیار سے کہا، تم جانتی ہو نا، ہمیشہ ہی میں نے تم سے اس رات کا ذکر کرنا چاہا جس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ سر ہلانے لگی اور بولی کہ ہاں امی بتائیں، آخر اس رات ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ اور ہماری بات ہمیشہ ہی ادھوری رہ گئی، لیکن آج میں یہ کہانی سننا چاہتی ہوں۔ آخر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آخر کیا تھا آپ کا وہ خوفناک ماضی جس کے ڈر سے آپ میری دوبارہ نکاح کرانے پر آمادہ نہیں؟ میں نبیلہ سے کہنے لگی، سنو، میری اس خوفناک کہانی کی شروعات اس دن ہو گئی تھی جب میں نے تمہارے بابا رحیم سے پسند کی شادی کی تھی اور اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے رحیم سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لی تھی، اور رحیم اس وقت بہت ہی اچھے، نیک اور خوددار انسان تھے، یا شاید یہ سب میرا رحیم کو لے کر ایک وہم تھا جو محبت میں دکھائی دے رہا تھا۔ رحیم مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر والوں کے پاس اپنے شہر لے گئے تھے، اور میں بہت ہی ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے اس وقت رحیم کے گھر والے
मुझे अपनी बहू के रूप में कबूल करेंगे भी या नहीं। मगर रहीम के समझाने पर और तसल्ली बख्श बातों में मैं उसके साथ शादी करके अपना घर बार सब कुछ छोड़कर चली आई थी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेरी सोच के बिल्कुल बरक्स था। रहीम के घर वालों का रवैया तो मेरे साथ इतना प्यार, मोहब्बत और शफकत भरा देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। किसी ने मुझसे घर बार छोड़ने का जिक्र तक नहीं किया था और रहीम की सभी घर वालों के साथ मैंने एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और रहीम के साथ हमारे बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे अपने घर वालों की याद आने लगी और मेरा दिल उनसे मिलने के लिए बेचैन होने लगा। एक रोज़ मैंने रहीम से कहा कि क्यों ना रहीम, अब हमें मेरे घर वालों से भी मिल लेना चाहिए और उनसे अपने किए की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रहीम ने जो ही मेरी बात सुनी तो गुस्से से मुझ पर बरस पड़े थे कि कोई ज़रूरत नहीं है अब उनसे मिलने की, जो हमारी शादी के मुखालिफ थे, और अब तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब जो कुछ भी है वो मेरे ही घर वाले हैं, उनके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारो। मैं ये सुनकर हैरत ज़दा थी कि अब तक रहीम इन बातों को भूले न थे, क्योंकि जब कॉलेज के दिनों से मैंने और रहीम ने शादी करने का फ़ैसला किया था तब मेरे घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इस वक्त रहीम एक बिगड़ा हुआ और गैर जिम्मेदार लड़का था और हॉस्टल में मेरे ही शहर में रहता था और इसकी अच्छी नौकरी की कुछ पता न था। इसीलिए मेरे घर वालों की रहीम के लिए रजामंदी ना थी और मैंने उनके खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी कर ली थी और रहीम के साथ अपने ससुराल चली आई थी। रहीम कोई खाते पीते नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास घराने का लड़का था और मेरा घर बार बहुत ही अच्छा और अमीर था, मगर यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी तब्दीली रूनुमा हुई कि मुझे बात बात पर मेरी सास बच्चा ना होने पर तंज करती, कभी कुछ कहती तो कभी कुछ। उनका कहना था कि उन लोगों ने मुझे रहीम की पसंद होने की वजह से कबूल तो कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उन्हें या इस घर की नस्ल को आगे ना बढ़ा सकूं। जबकि मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि अम्मी ये सब मेरे बस में नहीं, ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। और जगह जगह जाकर कई अस्पतालों में मैंने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया था, मगर अब तक शायद अल्लाह की वजह से देरी थी। मेरे और मेरे शौहर की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सास का कहना था कि मैंने ज़रूर कुछ छुपाया हुआ है, या तो मुझ में कोई कमी है या फिर मैं बांझ हूँ, और इसी वजह से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर रहीम से भाग कर शादी कर ली। इस वजह को लेकर घर में बहुत सी नोक झोंक शुरू हो गई थी और शुरू में तो रहीम ने घर वालों की मुखालफत करके मेरा साथ दिया, मगर फिर सास और नंदों ने मिलकर रहीम के कान भरना शुरू किए और उसे दूसरी शादी के लिए उकसाना शुरू कर दिया। दूसरी शादी का सुनकर मेरा तो दिल फटने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रहीम का रवैया भी मेरे साथ बदलने लगा था और वो शख्स जो मुझ पर जान छिड़कता था, न जाने उसे उसकी माँ बहनों ने ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई कि वो भी मुंह से मोड़ने लगा और सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी और रहीम की नोकझोंक बड़े बड़े झगड़ों में तब्दील हो गई और फिर एक रात वो हुआ जिसका मेरे जहन में गुमान भी ना था। वो रात क़यामत की थी। बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी और बारिश की ज़ोरदार ना थमने वाली आवाज़ों से मेरा दिल हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफ़ान आने को है, मगर मुझे क्या इल्म था कि वो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस कर देगा। और फिर डर से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, क्योंकि रहीम का सुबह से कोई पता नहीं था और ऊपर से सास नंदों ने अलग मुझे बातें सुना सुना कर तंग कर दिया था कि पहले हमारे बेटी की ज़िंदगी कम दुखी थी, जिस मुसीबत ने आकर उसे कदर लड़ झगड़ कर घर से निकल जाने पर आमादा कर दिया। न जाने हमारा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, मुझे क्या खबर थी। उस रात मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ेगा। जब मुझे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं फ़ौरन ही दौड़ पड़ी थी। सोचा सुबह मेरे और रहीम के झगड़े के लिए मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, मगर रहीम ने जो ही दरवाजे पर कदम रखा वो शायद नशे की हालत में थे। मैं चौंक पड़ी। रहीम, आपने शराब पी रखी है? वो मुझे धक्का देकर अंदर आ गए। मैंने संभालने के लिए आगे बढ़ने ही लगी थी कि सास नंदों के जले कटे अल्फाजों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था और मौका देखते ही उन लोगों ने फ़ायदा उठाया कि रहीम इस वक्त बहुत ही गुस्से में है और नशे में। उन लोगों ने रहीम को इस कदर उकसाया कि रहीम ने मुझे फ़ौरन गुस्से में तलाक दे दी। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं कांप कर रह गई थी। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। रहीम ने अपनी ज़बान से 3 बार तलाक के लफ्ज़ कह दिए थे और मैं अकेली तन्हा बेआसरा हो गई थी। मुझे सास और नंदों ने घर से बाहर निकाल खड़ा कर दिया और मैं सदमे में गुमसुम आंखों में आंसू लिए वहाँ से न जाने किस राह चल पड़ी थी। चलते चलते मेरे कदम डगमगाने लगे थे। तेज़ हवाओं का रुख मेरी ओर ही था। बिजली की कड़क बारिश जो थमने का नाम नहीं ले रही थी।
चारों तरफ स्याह अंधेरा छाया हुआ था। मेरी आंखें इधर उधर दौड़ रही थी, इस जोरदार बारिश के जोर से बचने के लिए कुछ देर ऐसी जगह पनाह ले सकूं, मगर कोई जगह मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। मैं बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और चादर से खुद को ढांप रही थी। अचानक से चलते चलते मेरे कदम उस सुनसान राह की और एक अंधेरे घने जंगल की ओर चल पड़े, और मैं सदमे से चूर उसी रास्ते पर चलती चली जा रही थी। और फिर उस रात हयात और रहीम से मेरी मुलाकात हुई। जब रहीम मेरे पास लौट आए थे और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे, उसी वक्त हम हयात से मिले और रहीम और हयात के बीच एक मुआहदा तय हुआ, जिसके मुताबिक मुझे हयात से हलाला करना था और फिर वापस ही रहीम के निकाह में आना था। मगर उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरे अंदर आज भी एक खौफनाक सफ़र की शुरुआत के मुताबिक मौजूद है, क्योंकि मेरा निकाह जब रहीम के कहने पर हयात से हो गया था। उस रात जब मैं बेहोश हुई और चंद घंटों बाद जब मुझे होश आए तो मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा। उफ खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? अब ये सब मैं कैसे कबूल करूँगी? मैं एक ऐसे शख्स की बीवी बन चुकी थी जो एक मैं अपनी पूरी कहानी नबीला को सुना रही थी। फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर रुक गई। अचानक से फ़ोन आया। नबीला ने फ़ोन उठाया तो उसके हाथों से फ़ोन गिर गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसे संभालते हुए कहा कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? वो कहने लगी, आप अम्मी, आपने मेरी एक ना सुनी और आपकी वजह से आज दानियाल ख़तरे में है। मगर क्या हुआ है? उसे मैंने यकदम कहा। उसे अपनी जान लेने की कोशिश की है क्योंकि मैंने उसे दोबारा निकाह करने पर इनकार कर दिया था। नबीला के मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुनकर मैं दंग रह गई थी। आप मेरी सौतेली माँ हैं, आप मेरी सगी माँ हो ही नहीं सकती। ये कहती हुई नबीला वहाँ से चली गई। मेरी कहानी फिर से अधूरी रह गई। नबीला मेरी और रहीम की अकलौती बेटी थी, जिसे मैंने इस शहर में आकर बड़ी आजमाइशों के साथ सही मगर लाड प्यार से पाला था। इसकी कोई ख्वाहिश मैंने कभी अधूरी नहीं छोड़ी थी। और जवान होते ही नबीला ने भी अपनी पसंद का इजहार किया जब उसकी मुलाकात कॉलेज में दानियाल से हुई। जब नबीला ने मुझसे कहा कि दानियाल अपना रिश्ता भेजना चाहता है और मैंने अपने और रहीम के माजी को मद्देनज़र रखते हुए खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो गलती घर से भागकर मैंने की थी वही गलती मेरी बेटी भी कर बैठे और मुझे ज़माने के आगे रसवा होना पड़े। मैं जब दानियाल के घर वालों से मिली तो वो लोग बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए लोग थे, और फिर दानियाल भी एक पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करने वाला लड़का था। मगर मुझे क्या खबर थी कि जिस कीचड़ से मैं अपनी बेटी को बचाना चाह रही थी वही उसके मुंह पर आ लगेगा। बहरहाल खुशी खुशी शादी हो गई। कुछ अरसे तक नबीला और दानियाल दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहते रहे, मगर फिर अचानक से बात बात पर झगड़ा करके नबीला रूठ कर घर आ जाती थी और मुझे लाख समझाती कि बेटा सब ठीक नहीं है। आज दानियाल तुम्हारा साथ दे रहा है मगर एक वक्त वो भी साथ छोड़ देगा। मगर नबीला ने मेरी एक ना सुनी और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। नबीला और दानियाल के छोटे छोटे झगड़े काफ़ी हद तक बढ़ गए और एक रोज़ नबीला के उकसाने पर गुस्से में दानियाल ने तलाक दे दी। नबीला जब घर मायूसी के साथ उस सदमे में लौटी तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे जब उसकी तलाक की खबर मिली तो मेरे जहन के वही माजी के ख्यालात फिर से उमड़ आए और ख़ासकर रहीम और उसामे से जुड़ा वो सब याद आ गया। मेरे अंदर फिर से वही खौफ की लहर दौड़ गई थी कि शायद वो लौट आया और मेरा बदला मेरी बच्ची से लेने आया है, जैसा उसने कहा था। इधर नबीला अस्पताल जाने लगी थी और मैं भी उसके पीछे उसकी फिक्र में दौड़ पड़ी। नबीला जो ही अस्पताल पहुंची और दानियाल की हालत देखकर वो बेहद बेचैन होने लगी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें दानियाल, मगर सच यही है, जैसा तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मैं हलाले के लिए तैयार हूँ। वो दोनों आपस में बातें करने लग गए थे और मैं शुमाइला को लेकर बहुत ही गुस्से में भरी सीधा उसी के पास चली आई। शुमाइला सालों पहले मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त और हमराज थी। वो मेरे साथ हुए उन तमाम मामलात के बारे में खूब जानती थी, मगर बदकिस्मती से शुमाइला ने अब शायद उस राज को राज न रखा था और उसने ये हलाला के आइडिया दानियाल के दिमाग में डाला। अब उसने नबीला को बहकाया, मगर शुमाइला ये सब क्यों और किसके लिए किया अब तक अनजान थी। जब मैं शुमाइला के पास गुस्से में भरी हुई पहुंची तो दंग रह गई थी। वो रो रो कर सजदे में गिर अपने दानियाल के लिए दुआ कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर मेरे सवाल करने पर मुझे मालूम हुआ कि शुमाइला ने ये सब दानियाल को बचाने के लिए किया है। मैं अच्छे से जानती थी कि शुमाइला दानियाल की चच्ची है, मगर इस बात से बेखबर थी कि दानियाल उसका अपना सगा बेटा है। उसने अपनी जेठानी को पैदा होते ही दानियाल को गोद दे दिया था। शुमाइला ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने दानियाल को कहा था
کہ وہ حلالے کے ذریعے دوبارہ نبیلہ سے نکاح کر سکتا ہے، مگر جب دانیال نے کہا کہ اس بات کے لیے نبیلہ کی امی کبھی راضی نہ ہوگی اور میں اس کی جدائی کے غم میں اپنی جان دے دوں گا، تب میں نے دانیال کو بتایا کہ نبیلہ کی ماں نے بھی تو حلالہ کیا تھا، اب رحیم نبیلہ کے بابا سے دوبارہ نکاح، تم یہ بات نبیلہ کو سمجھاؤ کہ تو وہ ضرور اس بات کو اپنی ماں سے اجازت لے لے گی۔ ایک بار پھر سے میرے منہ پر تالا لگ گیا اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے شمائلہ اور کچھ بیٹے کی محبت میں نبیلہ اور دانیال سے کہہ سکتی تھی۔ میں نے بھی گھر آ کر نبیلہ کے لوٹنے پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اب کوئی اعتراض نہیں، اور اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے دانیال اور نبیلہ کا حلالے کے لیے میں راضی ہوں۔ نبیلہ یہ سن کر جھوم اٹھی تھی اور مجھے زور سے گلے لگا کر رونے لگی کہ امی نے میری بات مان لی اور مجھے واپس اپنی محبت کو پانے کا موقع مل گیا، مگر حلالے کے لیے کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا بے حد مشکل تھا، کیونکہ اس وقت رحیم اور مجھے حیات مل گیا تھا، مگر اب حیات کا ملنا یا اس جیسا کوئی اور ہمارے ماضی کے سامنے آ کھڑا ہونا، یہ سوال مجھے اندر سے بے حد بے چین کرنے لگا۔ میں راضی تو ہو گئی تھی، مگر اندر سے میرا دل بھی خوف زدہ تھا، جو ڈر سے سہمنے لگا تھا۔ 1 مہینے کی ریسٹ کے بعد دانیال اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور اس نے مجھ سے ملاقات کر کے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگ لی تھی، اور مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ ضرور جلد کسی ایسے شخص کو تلاش کر لے گا جو نبیلہ سے حلالے کی نیت کے مطابق اس سے نکاح کر کے اگلے روز اسے طلاق دے دے گا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ جب رات نبیلہ اس نکاح کے لیے تیار تھی اور دانیال کا انتظار کر رہی تھی، کچھ دیر میں وہاں دانیال اس شخص کو لے کر پہنچ گیا اور ساتھ میں شمائلہ بھی موجود تھی، اور میں گواہ کے طور پر، ساتھ ہی دانیال کے 2 اور بھی دوست تھے جو گواہ بنتے تھے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی میں نے اپنا منہ چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس پر مجھے شمائلہ انتہائی غصے کی نظروں سے گھورنے لگی تھی، مگر میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ دیر خاموش ہونے کے لیے کہا تھا۔ وہاں موجود مولوی نے جب نبیلہ اور اس شخص کا نام لے کر نکاح شروع کیا، میرے تو ہوش ہی قطع ہو گئے تھے۔ اس کا نام حیات سن کر میرے تو اوپر قیامت ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مسلسل میں اپنے وظائف کو جاری رکھا تھا، اور جب مولوی صاحب نے اس لڑکے سے نکاح کے لیے قبول کرنے کا سوال کیا تو چپ خاموش کھڑا ہو گیا، اور اس کی سرخ آنکھیں چاروں اور گھوم رہی تھیں اور اس کے گھنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، اور میں نے اپنے ہونٹوں کو رکنے نہ دیا اور وظائف کو جاری رکھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ حیات نامی شخص دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسانی روپ سے جنات کا روپ دھار چکا تھا، جو اوپر سے نیچے تک کالے رنگ کے سیاہ لباس میں ملبوس تھا، اور اس کی سرخ لال بڑی بڑی آنکھیں سب کو گھور رہی تھیں۔ وہ زور زور سے چیخیں مار کر دھاڑنے لگا۔ اتنی دیر میں شمائلہ اپنے ساتھ اس عامل کو لے آئی تھی، اور انہوں نے وہی کچھ جو سالوں پہلے کیا تھا وہی سب عمل شروع کیا، اور چیختا پکارتا مار ڈالوں گا، تیری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہتا کہتا وہ جن اس بوتل میں قید ہو گیا تھا، اور میں نے عامل کے ساتھ مل کر اس بوتل کو بیچ میں رکھ کر اسے چاروں طرف سے انگاروں میں رکھ کر آگ بھڑکا دی تھی، اور جب تک وہ آگ جلتی رہی میں اور عامل مل کر اللہ کا ذکر، اس کا نام پکارتے رہے۔ ہماری تلاوت اور وظائف کی آوازیں چاروں اور گونج رہی تھیں، اور زور زور سے چیخنے پکارنے کی خوفناک آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف ایک سناٹا سا چھا گیا تھا، اور وہ بوتل میں قید جن اب جل کر پوری طرح جھلس گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اور شمائلہ اور میں ان عامل کا شکریہ ادا کیا اور پلٹ کر دیکھا تو ہمارے دونوں ہی بچے دانیال اور نبیلہ، جو یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، اور ہم دونوں ہی انہیں لے کر بہت دور آ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب دونوں کو ہوش آیا انہیں کچھ یاد نہ تھا، اور وہ دونوں ہی اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ تھے، مگر ان کا حلالے کا خیال شاید اب دل و دماغ سے نکل چکا تھا، کیونکہ وہ دونوں جس خوف میں مبتلا تھے وہ بھی صرف آدھا ہی تھا۔ سب جانتے تھے، اور دانیال اور نبیلہ نے دوبارہ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، مگر ایک سوال تھا جو دانیال اور نبیلہ کے دل و دماغ میں کھٹک رہا تھا۔ وہ لوگ میرے اس ماضی کو جاننا چاہتے تھے، اور اس رات میں نے کہا اور کیسے کس کے نکاح میں حلالہ کر کے گزاری اب بھی جاننا چاہتے تھے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے آنسو نکل پڑے، اور میں شمائلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی مجھے اشاروں سے ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بچوں کو اس سچائی سے آگاہ کر دیا جائے۔ شمائلہ کی رضامندی اور دانیال اور نبیلہ کے اصرار کرنے پر میں نے اپنی اور رحیم کی تمام کہانی انہیں سنائی اور بتایا کہ جس رات رحیم میرے پیچھے لوٹ آیا تھا اور ہم دونوں ہی کی ملاقات اس شخص سے ہوئی تھی جس نے اپنا نام حیات بتایا تھا۔ حیات کا نام سن کر دانیال اور نبیلہ دونوں ہی ڈر گئے۔
حیات نے ہم دونوں کو اپنی بیوی کی کہانی سنا کر ہمارے لیے مدد کی اور نکاح کے سارے انتظامات خود کیے، اور پھر میرا نکاح وہیں رحیم کی موجودگی میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس حیات سے ہو گیا، اور کچھ ہی دیر میں اس گھر سے اٹھنے والی دھیمی سی عجیب و غریب خوشبو سے میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو میری چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ اس وقت میرے سامنے حیات نہیں بلکہ ایک لمبا چوڑا کالا سیاہ لباس پہنے ایک لمبے قد و قامت کا اندھیر نما ایک شخص موجود تھا، جو بہت ہی خوفناک اور بھیانک تھا، جسے دیکھتے ہی میری تو چیخ نکل گئی تھی، اور میں نے ڈرتے سہمتے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ وہ زور سے ہنس پڑا اور پلک جھپکتے ہی اس خوفناک روپ سے حیات کی معصومیت سے روپ میں بدل گیا۔ اس نے جو ہی کہا کہ میں ایک جنزادہ ہوں اور تجھے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا کر ہمیشہ کے لیے یہاں اپنی دنیا میں لے آیا ہوں، میں نے فوراً ہی کہا، وہ رحیم، وہ کہاں ہے؟ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور زور زور سے ہنستا رہا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک جنزادے سے حلالہ کرنے چلی تھی اور اس کی بیوی بن بیٹھی، اور میرے شوہر نے خود غلطی سے میرا حلالہ اس جنزادے سے کرا ڈالا۔ میں ڈرتی سہمتی رونے لگی تھی۔ وہ جگہ بہت ہی عجیب و غریب اور خوفناک تھی، جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور چیخ و پکار کی ڈرونی آوازوں سے میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ مجھے یہاں بہت ہی گھٹن ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان جنات کی قید سے کس طرح رہائی حاصل کروں۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میں کسی ڈراؤنے خوف میں مبتلا ہوں، یا پھر کوئی فلمی ڈرامے کا سین یہاں چل رہا ہے۔ میں اپنے ارد گرد ایک عجیب سے احساس کو محسوس کرنے لگی تھی، جیسے میرے اور اس جنزادے کے علاوہ یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں، جن کی صرف ڈرونی سی آوازیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں، مگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر بھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت ایک ہی ڈر ستایا جا رہا تھا کہ نہ جانے رحیم کہاں ہے، کیا وہ ان لوگوں کی قید میں ہے یا پھر کہیں اور؟ اس جنزادے نے اسے مار تو نہیں ڈالا؟ مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ درد سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا اور میں روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، آخر مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جس پر وہ جنات کہنے لگا، تو مجھے پسند آ گئی تھی، اور جس درخت کے نیچے کھڑی تھی تو آنسو بہا رہی تھی، اپنے منہ سے ساری کہانی بتا رہی تھی۔ اس درخت پر موجود میں نے وہ سب سن لیا، اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ یہ ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے میں تجھے بآسانی اس دنیا سے اپنی دنیا میں لے جا سکتا ہوں، اور تجھ سے نکاح کر کے تجھے یہاں ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا کر قید کر دوں گا۔ مگر یہ سب ایک دھوکہ ہے، تو نے مجھ سے حلالے کی نیت سے شادی کی تھی، اور تو نے یہ سب… میں اس جن پر غصہ کرنے لگی، مگر میں جان گئی تھی کہ یہ ایک انتہائی برا اور خطرناک جن ہے، اور وہ درخت مجھے یاد آ گیا تھا جس کے نیچے بارش سے بچنے کے لیے پناہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ درخت نیم کا تھا جو بہت ہی پرانا اور قدیم دکھائی دے رہا تھا، مگر اس سنسان راستے پر میرے پیر کیسے چل پڑے، اور رحیم کا اچانک سے میرے پیچھے آنا اور معافی مانگنا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس خوفناک منظر میں میں شاید ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی تھی، اور اپنے واپس لوٹنے کی امید بھی کھو چکی تھی۔ کتنے دن اور رات میں نے اس عجیب و غریب خوفناک ماحول میں گزارے، میں نہیں جانتی، شاید میں بھول ہی چکی تھی کہ یہاں کوئی میری مدد کو آ بھی سکے گا یا نہیں، مگر روز میں اپنی زبان پر اندر ہی اندر دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگتی تھی، اور جب جب میں اس طرح پڑھائی کرتی تھی تو سب ہی اندیکھے سے لوگ چیخنے لگتے تھے کہ اسے بند کرو بند کرو، اس سے ہمارا دم گھٹ رہا ہے، اور پھر میرا سر بھاری بھاری ہونے لگتا تھا، میں بے ہوش ہو جاتی تھی، جب اٹھتی تو سب کچھ ویسا ہی ہوتا، میں خود کو پھر سے خوفناک جگہ پر قید دیکھتی تھی۔ پھر ایک روز اللہ کی مدد میرے لیے آ گئی، اور میرا یقین رنگ لے آیا کہ اللہ سے بڑی زندگی بچانے والی ذات اور کوئی نہیں ہے۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرنے میں مشغول تھی جب اچانک سے میں بے ہوش ہوئی، اور زوردار چیخ و پکار کی آوازیں میرے ارد گرد مجھے محسوس ہونے لگی، اور دھواں دھواں چاروں اور چھانے لگا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں چونک پڑی، سامنے ہی رحیم ایک بزرگ شخصیت کے ساتھ موجود تھا، اور میں اسی نیم کے درخت کے نیچے اسی جنگل میں موجود تھی۔ میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، مگر جن یا جنزاد کوئی بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور میں سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے رحیم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بزرگ وہاں سے وہاں بوتل لے کر چل پڑے تھے۔ رحیم مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا اور مجھے ساری سچائی سے آگاہ کر دیا کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ طلاق دینے کے بعد جب تمہاری رپورٹس میں نے گھر پر دیکھی تو اس میں حاملہ تھی، اور ایسی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا اور اپنی ماں بہن کو
باتیں اپنے کانوں سے سنی تو تمہیں روکنے کے لیے تمہارے پیچھے چل پڑا، مگر اس وقت تم اس جنگل کی اور چل پڑی تھی اور میرے روکنے پر بھی نہ رکی۔ اور پھر اس درخت کے نیچے میں نے دور سے ہی تمہیں اپنے ہی جیسے ایک اور رحیم کی بات چیت کرتے سنا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ تم سے معافی مانگ رہا تھا اور حلالہ کرنے کو کہہ رہا تھا۔ پھر وہ حیات کا آنا اور اس کا تم دونوں سے ملاقات کر کے حلالے پر زور دینا، اور اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے تم تینوں غائب ہو گئے۔ میں خوف سے بری طرح کانپ اٹھا اور فوراً یہ کامل بزرگ سے رجوع کیا۔ انہوں نے ہی مجھے ساری تفصیل بتائی کہ جس پیڑ کے نیچے تمہاری بیوی موجود تھی اس پیڑ پر جنات موجود تھے جو بہت ہی برے اور خطرناک ہیں، اور انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تمہاری بیوی کے دماغ میں جو کہانی موجود تھی اسے سچ دکھا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس روز سے میں نے عامل کے ساتھ مل کر وہ عمل کیا اور وظائف کی پابندی کی، اور دوسری جانب تم نے بھی اللہ کا ذکر کو نہ چھوڑا اور ان جنات کی ایک قید سے تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ مگر ایک ڈر اور خوف ہے جو اب بھی باقی ہے۔ رحیم کی اس بات پر میں سمجھ گئی تھی کہ رحیم کا اشارہ میرے آنے والی اولاد پر تھا، کیونکہ جس وقت میرے ساتھ خوفناک مراحل سے گزری اس وقت میں امید سے تھی، اور وہ جنات حیات جیسے وہ عامل قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس لوٹے گا اور اپنا بدلہ اس کی اولاد سے ضرور لے گا۔ اس کے بعد رحیم اور میں جان گئے تھے کہ نہ ہماری طلاق کوئی ہے اور نہ ہی کوئی حلالہ، اور وہ رحیم اور وہ حیات وہ سب ایک آنکھوں کا دھوکہ تھا اور جنات کا کھیل۔ پھر ہم دونوں نے نبیلہ کی پیدائش کے بعد شہر بدل لیا تھا، مگر رحیم کچھ عرصے بعد ایک حادثے میں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میں نبیلہ کی فکر میں گھلتی رہی اور اسی خوف کو اندر ہی اندر دفن کر بیٹھی، اور جب نبیلہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تو میں جان گئی کہ حیات نامی جنزادہ واپس لوٹے گا اور میرا سال و پرانا بدلہ میری بیٹی سے لے گا۔ اسی لیے میں تم دونوں کے حلالے پر رضامند نہیں تھی اور ہمیشہ انکار کرتی تھی، مگر تم دونوں نے ہی ایک نہ سنی اور مجبوراً مجھے ماننا پڑا۔ مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور پھر میں نے اور شمالہ نے مل کر تم دونوں کے لیے ایک قدم اٹھایا، اور ہم جانتے تھے کہ تم لوگوں کے حلالہ کرنے پر ہی حیات پھر سے لوٹے گا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں ہے۔ اس عامل کو بوتل سے کچھ دنوں بعد ہی آزاد ہو گیا تھا۔ یہ سب مجھے اور شمائلہ کو ان عامل سے ملنے کے بعد معلوم ہوا، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ راستہ بتایا کہ اس طرح ہم ہمیشہ کے لیے اس جنزات کو جلا دیں گے۔ میں اور شمائلہ تم دونوں کے ساتھ یہاں چلے آئے۔ جو ہی حیات دانیال سے ٹھیک ویسے ہی ملا اور سب کچھ ہوا، اور وہ یہاں میری بیٹی کو لیے حلالے کے بہانے سے آ گیا، تب ہی میں نے عامل کے بتائے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دیے، اور ہم نے اس طرح اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا، اور اس ہی کے کھیل میں اسے پھنسا کر صحیح وقت پر شمائلہ نے عامل کا یہاں بلا لیا، اور اس حیات جن کو ہم لوگوں نے قید کر کے اسی وقت جلا ڈالا، اور اس طرح اس حیات کا مقصد ناکام ہو گیا اور تم دونوں اب بالکل آزاد ہو۔ یہ کہانی سن کر دانیال اور نبیلہ رونے لگے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے اور توبہ کرنے لگے کہ ہم لوگوں نے حلالہ کرنے کے عمل کو ایک کھیل سمجھا اور اسے بآسانی مکمل کرنا چاہا، مگر اسلامی طریقہ بہت ہی مجبوری کے باعث اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصے میں کیے گئے فیصلے زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اور طلاق جیسا نام تو ہے ہی ایسا کہ جب ایک طلاق زمین پر ہوتی ہے تو پورا عرش ہل جاتا ہے۔ دانیال کو شمائلہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ بہت دور لے جانا چاہتی تھی اور مجھ سے اجازت لے رہی تھی، جبکہ نبیلہ کی آنکھوں میں مجھے وہ مایوسی دکھائی دے رہی تھی کہ میں اس بات کو اب اور نہیں چھپا سکتی تھی۔ جس روز نبیلہ پہلی بار طلاق کے بعد گھر آئی اور چکر کھا کر گر گئی تھی، اسی روز میں نے نبیلہ کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے اور اس کی رپورٹس میں نے بہت ہی دیر سے دیکھی۔ جب یہ سارا معاملہ طلاق اور حلالے پر آ پہنچا، جب میرے ہاتھ میں رپورٹس لگیں تو میں حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ نبیلہ بھی ماں بننے والی تھی۔ رپورٹس کے مطابق 3 ماہ ہو گئے تھے اور طلاق کو صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے وہ رپورٹس نہیں دیکھی تھی اور مصروفیات میں یہ سب اندیکھا کر گئی تھی، مگر سچ یہی تھا۔ میں نے جاتے جاتے دانیال اور شمائلہ کو روک کر کہا تھا کہ جاتے جاتے اپنی بہو اور بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ میری بات سن کر حیرانی سے دونوں ہی مجھے دیکھنے لگے۔ جب میں نے وہ رپورٹس انہیں لا کر دی تو ان لوگوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ نبیلہ میرے گلے لگ کر رونے لگی تھی اور خوشی سے اپنا سارا سامان پیک کرنے لگی، اور یہ خوشی کی خبر سن کر دانیال کے گھر والے بھی اپنی غلطی پر شرمندہ تھے
اور وہ بھی خوشی سے اپنے ہونے والے اس خاندان کے اکلوتے وارث کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ نبیلہ اور دانیال کو اس بچے کا بہت بے صبری سے انتظار تھا، اور پھر شمائلہ دادی اور میں نانی بن گئے۔ اللہ نے دانیال اور نبیلہ کو جلدی ایک بیٹے سے نواز دیا تھا، اور یہ سچ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد حلالے کی اجازت اسلام بہت ہی مجبوری کے باعث دیتا ہے۔ اسے کھیل سمجھ کر بآسانی کر لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔